अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हों और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बिजी भी होंगे। सबसे पहले सबको वेलकम मेरे चैनल पे आने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम सनम है और मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। वैसे मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है कि मेरा गुड नेम सनम नहीं है, लेकिन ये नाम मैंने खुद ही रखा है क्योंकि मुझे असल नाम अपना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि वो बैड लक है क्योंकि उस नाम से मेरी किस्मत चमक नहीं रही, खुल नहीं रही। मैं जिस भी काम में हाथ डालती हूँ, हुनर तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन उन कामों में कुछ मुझे हासिल नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा नाम अच्छा नहीं, मतलब लकी साबित नहीं है। तो मैंने ये चैनल बनाया और अपने चैनल का नाम रखा माई एक्वेरियस लाइफ, बिकॉज आई एम एक्वेरियस। मेरा सितारा एक्वेरियस है और मैं यहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे होंगे मेरे डेली के व्लॉग, बच्चों के साथ की एक्टिविटी, मेरी डेली की एक्टिविटीज़ के मेरी क्या मसरूफियात हैं। वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन ऑनलाइन भी काम करती हूँ। ये अलग बात है कि मुझे उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं जल्दी डिसहार्ड भी हो जाती हूँ, लेकिन मैं हूँ हार्ड वर्किंग। आई एम ऑल्सो अ ग्राफिक डिज़ाइनर और मैंने बहुत से लोग भी बनाए और कुछ सेल भी किए, लेकिन उसमें से कुछ खासा फ़ायदा नहीं हो पाया अब तक। और ये भी है कि हमें जो भी काम शुरू करते हैं उसमें हमें टाइम चाहिए होता है। कोई भी आप काम करो तो उसको वक्त देना लाजमी है, वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कुछ हासिल होता है। मेरा एक ये भी मसला है कि मुझे घर से सपोर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से मैं जल्दी डिसहार्ट हो जाती हूँ। मेरा माइंड फ्रेश नहीं होता और दिमाग पे बहुत सारा बोझ होता है, जिसकी वजह से मैं जल्दी डिसहार्ट हो जाती हूँ, सुस्त होके बैठ जाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं पिछले कुछ साल पहले जब मैंने पहला चैनल बनाया, तब मैं बहुत कुछ करती, तब मैं बहुत मेहनत करती, मैं अपने चैनल को गैप ना देती, तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती। क्योंकि पिछले चंद सालों में मैंने बहुत से चैनल फिर घर वालों के सामने अपनी वीडियो बनाई, फिर उन्होंने जल्दी से बैड कमेंट किए, मुझे डिसहार्ट किया कि तुम कुछ नहीं कर सकोगी, हाँ ये काम करो पे, वो काम करो पे, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, तो तुम इन चीज़ों पे बैठ गई हो, या घर के कामों में फोकस कर, या इस तरह की बहुत सी बात, जिसकी वजह से मेरा दिल जो है ना उतर आ जाता था और मैं डिसहार्ड हो के बैठ जाती थी। फिर मेरा फोकस नहीं रहता, माइंड फ्रेश नहीं रहता, दिमाग पे अजीब सा बहुत सी टेंशन है जो कि मुझे काम नहीं करने देती थी, मुझे वीडियोस नहीं बनाने देती थी। क्योंकि मूड आपका फ्रेश हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर मूड अच्छा ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश भी करें तो वो काम अच्छे से नहीं हो। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे पहले इस तरह चैनल को छोड़ना नहीं चाहिए था। मतलब मैंने 4 चैनल बनाए और उन पे थोड़ा थोड़ा काम किया। अभी भी मेरे पास वो चैनल पड़े जिसमें से 1501 पे फॉलोअर्स हैं, वो मोनेटाइज्ड भी था, वो मैंने पैसे दे के मोनेटाइज करवाया था, लेकिन उस पे व्यू नहीं आते थे। कुछ मैंने अपनी सुस्ती भी की, उसको छोड़ा, गैप दिया, वीडियोस नहीं बनाई, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। फिर इस वजह से शायद, और उससे पहले एक चैनल था जो सब फॉर सब वाला था, उस पे मेरे 625 फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस पे मैं अपना फेस नहीं लाती थी, वीडियोस बनाती थी, व्यूज़ भी आते थे, बस मैं डिसहार्ड हो गई थी घर वालों की बातों की वजह से। फिर मैंने वीडियोस ना बनाना छोड़ दी। अगर मैं ना छोड़ती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती। और उसके साथ और भी कुछ मेरे चैनल थे जो ऐसे ही मेरे ज़ाया गए, क्योंकि मैंने उस पर टाइम ज़ाया किया। मैंने टाइम ऐसे ज़ाया किया कि मैंने उन पे काम नहीं किया, मैंने वर्किंग नहीं की। तो यही बात होती है कि जो भी हम काम करते हैं हमें हर चीज़ को वक्त देना पड़ता है, तब जाके कुछ हासिल होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई दुकान डालते हैं, अगर हम उसको खोलेंगे नहीं, हम उस पे बैठेंगे नहीं, तो कोई हमारी दुकान पे आएगा नहीं सामान खरीदने। सेम ऐसे ही जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उस काम को वक्त देना चाहिए। वक्त ना देंगे तो उस पे कोई नहीं आएगा, ना ही कोई अर्निंग होगी, ना ही कोई देखेगा। सो मैंने सोचा कि मैं अगेन दोबारा अपना ये काम शुरू करती हूँ। घर में बगैर फजूल बैठे रहने से तो बेहतर है कुछ हासिल तो होगा। फिर मेरे बड़े बड़े ख्वाब, अपना घर बनाना और अपनी गाड़ी लेना, और मेरी जो जो ख्वाहिशात, फिर बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत, फिर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना, फिर अपना एक अच्छा सा बिज़नेस बना, अच्छा सा कारोबार स्टार्ट करना, अपना नाम बनाना, ताकि सबके मुंह बंद कर सकूं। मैं पहले सोचती थी कि पैसा कुछ नहीं होता,
لیکن شادی کر کے جب اس گھر میں آئی ہوں تو پتہ چلا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ پیسے والے کو پوچھتے ہیں، مجھ جیسے کو تو بس باتیں ہی سناتے ہیں، گندا ہی کرتے ہیں اور جگہ جگہ بدنام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، اور جب میرے پاس کچھ ہوگا آئی ریئلائز دیٹ جب میرے پاس کچھ ہو تبھی کوئی عزت کرے گا، شاید فری میں کوئی عزت نہیں کرتا بچہ، کیونکہ میرے ساتھ اور بھی ان کی بہویں ہیں، ان کے بچوں کی بیویاں، وہ پیسے والے، وہ انگلینڈ میں ہیں، ان کا ایک نام ہے، ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی سے تھکی ہوئی، ہاری ہوئی لڑکی ہوں، ہاری ہوئی عورت ہوں، اور مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اپنی ایک فیملی بنانا چاہتی ہوں، یوٹیوب سے کام کر کے پیسہ کمانا چاہتی ہوں۔ اگر یہ غلط نہیں ہے تو پلیز میرا ساتھ دیں، مجھے موٹیویٹ کریں، میرا ساتھ دے کر میری سپورٹ کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے سپورٹ کریں، آپ کا اللہ بھلا کرے گا اور میں دعا دوں گی۔ بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا وائس اوور کروں، تو پھر جو بھی آتا گیا منہ میں وہ بولتی جا رہی۔ امید ہے کہ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگے گا۔ کوشش کی ہے میں نے کہ کچھ اچھا بول سکوں، کیونکہ مائنڈ میں تو بہت کچھ ہوتا ہے جب میں ویڈیو نہیں بنا رہی ہوتی یا ہاتھ میں کیمرہ نہیں ہوتی یا وائس اوور نہیں کر رہی ہوتی، تب میرے مائنڈ میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن جب میں بزی ہوتی ہوں، فون چارج پہ ہوتا ہے یا میں کہیں ریکارڈ نہیں کر سکتی، تب میرے مائنڈ میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ مجھے یہ بھی کہنا چاہیے، وہ بھی کہنا چاہیے، ایسے بولنا چاہیے، یہ بات کرنی ہے، وہ بات شیئر کرنی ہے، لیکن جب میرے ہاتھ میں فون آتا ہے، وائس اوور کرنے لگتی تو مجھ سے کچھ بولا نہیں جاتا، ایسے لگتا ہے سب کچھ بھول گئی، مائنڈ سے باتیں ہٹ جاتی۔ شاید اس کی وجہ کنفیوژن بھی ہے، شاید اس کی وجہ ٹینشن بھی ہوتی ہے، لیکن خیر امید کرتی ہوں کہ سب کو یہ والا ویلوگ اچھا لگے گا۔ اور یہاں پہ میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی مدرسے کے لیے، 3 بجے انہیں جانا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی سی بیبی یہ بھی تیار ہو جاتی ہے ڈیلی کہ مجھے بھی جانا ہے، پھر راستے میں تنگ کرتی ہے، کہتی ہے کہ چیز لے، اور میں جو ہے اس کو چیز نہیں لے کے دے سکتی، بیکاز آئی ہیو کنگلی۔ میری بات پہ ہنسیے گا نہیں، اگر جس کو دل کرے تو ہنس لیجئے بے شک، لیکن سچ بولنا چاہیے، وہی بول رہی ہوں۔ میں اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہ رہی تھی، تو میں نے یہ پونیاں نیچے گرائی، کیونکہ 2 دن سے میں اس کے ساتھ یہی جگاڑ لگا رہی ہوں، پونیاں نیچے گراتی ہوں، پھر اس کو بولتی ہوں کہ ڈال دو، یہ ڈالتی ہے اور ہم چپکے سے چلے جاتے ہیں، اور واپس آتی ہوں تو یہ آگے مجھے ڈھونڈ رہی ہوتی۔ آج اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ میرے کو چونا لگا رہے ہیں، اور یہ واپس چلی گئی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ بہنیں تو تیار ہو گئی ہیں اور مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ڈیلی والا ان کا سسٹم آن ہو گیا ہے پونیاں گرا کے۔ یہ آج ہمیں دکھا رہی ہے کہ آج دال نہیں گلنے والی، لیکن پھر بھی میں ٹرائی کرتی ہوں، اس کو کسی طرح چھوڑ کے جانا پڑے گا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میرے 3 بچے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، اور ہسبینڈ میرے ڈرائیور ہیں، وہ بھی کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، زبردستی کروانا شروع کیا، تو اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بیکاز ان کی مدر جو ہے نا، ان کا رول ہے کہ یہاں پہ بہوؤں کو پاکٹ منی نہیں دی جاتی، گھر میں جو روٹی ملتی ہے وہ کافی ہوتی ہے، وہ مل رہی ہے نا، بس یہ۔ میں اپنا کام کر کے کچھ کمانا چاہتی ہوں، اور آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، بیکاز میری بھی ضرورتیں ہیں، میرے پیرنٹس کب تک میرا خرچہ اٹھائیں گے؟ میں 3 بچوں کی ماں ہو چکی ہوں، ایک بیبی میرا ڈیڈ بھی ہو گیا تھا، تو 4 ہوئے نا۔ بچے جو بھی چیز ہوتا ہے مجھ سے مانگتے ہیں، بابا سے مانگیں گے تو بابا ان کو ڈانٹ دیں گے، یا پھر اگر لا کے دیں گے تو دادا بیچ میں بول پڑتے، پھر وہ نہیں لا کے دیتے تو غصہ آتا ہے، بچوں کو روتے ہیں، اور یہاں پہ سارے کھانا کھانے گئے ہیں، رات کی دعوت ہے ان کی، تو بچے کہتے ہیں ہمیں آرڈر کر دو، میں نے کہا چلو ہم بھی پارٹی کر لیتے ہیں، اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے تھے تو ہم نے یہ آرڈر کر لی کہ ہم بھی عیاشی مار۔ اب آپ بولیں گے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے؟ یہ تو بول رہی تھی پاکٹ منی نہیں ملتی، یہ پیسے میری امی بھیجتی ہیں ہر مہینے 5,000 روپے، اور کچھ میری اور پھپھو ہیں وہ بھیج دیتی، صرف میری مدد کرنے کے لیے کہ میں اپنے گھر میں رہوں، اپنی ضرورتیں پوری کر سکوں، کیونکہ پچھلے 6 مہینے میں اپنی امی کے گھر بھی رہی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکالا تھا، اور ہسبینڈ میرے کام نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنا سارا خرچہ نہیں اٹھاتے تھے، بچوں کا سارا خرچہ نہیں اٹھاتے تھے، ان کے بھائیوں کا بوجھ بنے ہوئے تھے ہم، تو ان کی امی جب چاہتی تھی وہ گھر سے نکلنے کو کہہ دیتی تھی، جب چاہتی تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ اپنا فیصلہ کروا لو، الگ ہو جاؤ،
مطلب ڈائیورس لے لو، بچے لے جاؤ، اور میں ان باتوں سے تنگ آ گئی تھی اور میاں کو بتاتی تھی تو وہ بھی بولتے تھے جاؤ ماں کو بولو فیصلہ کروا لیں۔ تو بس میں تنگ آ کے 8 سال یہ سب سن کے تنگ آ کے تو میں نے کہا نہیں، مجھے کروا لینا چاہیے شاید فیصلہ، لیکن میں 3 بچوں کو اپنی امی کے گھر لے کے گئی۔ پھر میں آنے کا کہا میں نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آنا۔ پھر وہاں پہ بڑا میرا ٹف ٹائم تھا، فادر میرے پیرالائزڈ ہیں، تو وہ 2 سال سے چارپائی پہ ہیں، اور بھائی ہے ایک، وہ ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے، وہ بھی میریڈ ہے، اور ایک سسٹر ہے وہ بھی میریڈ ہے۔ پھر میں 3 بچے لے کے اپنے پیرنٹس کے گھر رہی، 6 مہینے رہی میں۔ میرے گھر والوں نے 1 پائی بھی نہیں دی اپنے بچوں کے لیے یا ان کے اخراجات کے لیے۔ 4 ماہ میں نے دیکھا، پھر میں نے بچی کو داخل کروا دیا اسکول میں کہ اس کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے۔ پھر اس سے چھوٹی کو بھی ایڈمیشن کروایا کیونکہ اس کی ایج زیادہ ہو رہی تھی، 4 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک نہیں کروا رہے تھے۔ پھر میں 1 مہینہ وہاں پہ رہی اسکول میں۔ 1 مہینہ اسکول کے جانے کے بعد ان کے پیرنٹس مطلب میرے ہسبینڈ اور ان کی امی جو ہیں حج کو جانے لگے تھے، لیکن یہ لوگ ہمیں گھر نہیں لے کے آ رہے تھے۔ آنٹی کی ضد تھی کہ فیصلہ کروا رہے، جو بھی کریں ہم نے نہیں لے کے آنا، اور یہ میرے ساتھ پہلی بار نہیں کر رہے، میں چوتھی عورت ہوں کہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ جو میرے سے پہلے 3 انہوں نے نکالی ہیں، جو کہ ایک میرے ہسبینڈ کی وائف تھی، 2 دوسرے بیٹے کی بہویں تھی۔ خیر میں ان کے بارے میں کیا کہوں، یہ لوگ مجھے گھر نہیں لے کے آ رہے تھے، اور بچیاں اپنے باپ کو مس کر رہی تھی، اپنی دادی کو مس کر رہی تھی۔ بڑی بیٹی کے فیس پہ وہ چمک نہیں رہی تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کوڑ رہی ہے، اور اس کی صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، کمزور ہوتی جا رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی۔ اپنے باپ دادی کو مس کر رہی تھی شاید، یا پھر اپنے گھر کو مس کر رہی تھی۔ اور سب سے چھوٹی بیٹی ویڈیوز دیکھ کے بابا کی تو بہت روتی تھی، اور بہت زیادہ روتی تھی، اور دن میں بار بار بولے مجھے بابا ڈال دو، مطلب ٹک ٹاک پہ ان کے ویڈیوز تھے تو اس لیے۔ پھر مجھے ترس آ گیا۔ 8 سالوں میں پہلی بار میں نے فیصلہ کرنے کا سوچا، لیکن میرے بچوں نے پھر مجھے مجبور کر دیا واپس آنے کو۔ پھر میرے ہسبینڈ نے بات کی کہ میں تمہیں پاکٹ منی دے دوں گا، 15,000 پاکٹ منی کی ڈیمانڈ کی تھی میں نے۔ پہلے ضد لگا کے بیٹھے تھے کہ نہیں دینی، میری ساس نے بھی لگائی ہوئی تھی کہ نہیں دینی۔ پھر ہسبینڈ نے اپنی امی کو بتائے بغیر کہا کہ میں دے دوں گا۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف پاکٹ منی کا مسئلہ ہے کہ میں کب تک اوروں سے لیتی رہوں، ضرورتیں ہیں میری، عورت کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، حق بھی ہوتا ہے۔ بچے مجھ سے ہی مانگتے ہیں ہر چیز، تو میں کدھر سے پورا کروں، جاب مجھے کرنے نہیں دیتے۔ سٹیچنگ مجھے آتی ہے، وہ یہاں پہ میں کر نہیں سکتی کیونکہ ان کے جو بھائی باہر ہیں انگلینڈ میں، ان کا نام بنا ہوا ہے، تو آنٹی کہتی ہیں کہ ہماری جو ہے ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتے، بیوٹیشین کا مجھے آتا ہے وہ بھی نہیں کرنے دیتے، یا بولیں گے کریں نا تو پھر کروں، میں کہاں سے کروں، میرے پاس تو انویسٹ کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ پھر اوپر سے ضلالت الگ، روٹی ہے تو اس کا حساب، سالن ہے تو اس کا حساب، بچوں کو اتنا کیوں کھلایا، بچوں کو یہ چیز کیوں دی، وہ چیز کیوں دی، چائے نہ پیو، دودھ نہ پیو، بچوں کو دودھ نہیں دو، بڑی ہو گئی ہیں کھانا دو، جب کھانا دینے لگو تو سالن تھوڑا تھوڑا لگایا کرو، تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیا کرو، جب روٹی بناؤ تو چھوٹی روٹی بناؤ۔ اب 2 بچے 1 روٹی کھائیں گے تو اس میں سے چھوٹی ہو جائے گی تو بچے گا کیا۔ یہ ساری باتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اور اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ سب کچھ یہاں پہ بول رہی ہے، تو میں تنگ آ کے بول رہی ہوں، بس میں اپنا چینل چلانا چاہتی ہوں، اور جھوٹ میں کچھ بھی نہیں بول رہی، بس سب اللہ پہ چھوڑا ہے، وہی ایک دن میرا انصاف کرے گا، مجھے اللہ پہ امید ہے، وہی میری مدد کرے گا، وہی میری انصاف دلائے گا مجھے۔ وہ جو جھوٹ میرے پہ الزام لگے ہوئے کہ یہ ایسے کرتی ہے، بد زبان ہے، یا جو بھی الٹے کام خود کرتے ہیں اور بدنام مجھے کرتے ہیں کہ شاید لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ساری ان کی بوئیں خراب ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں خراب صحیح، باقی تو صحیح ہوں گی نا، ساری کیسے خراب ہو سکتی ہیں، ساری انہی کو بد زبان ملی ہیں، ساری ان کی زبانیں لمبی والی ملی ہیں۔ میں کہتی ہوں یہاں پہ کوئی گونگی بھی آئے جس کی زبان نہیں ہوگی، جب یہاں پہ رہے گی یہ حالات دیکھ کے تو اس کی زبان باہر آ جائے گی۔ پھر بھی میں نے 8 سال گزارے، میرے پہلے بیٹے کو کیسے ختم کیا یہ بھی کسی میں دن بتاؤں گی، کتنا میں تڑپی تھی، کتنی مجھے تکلیف تھی، مجھے کوئی ہاسپٹل نہیں لے کے گیا، میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اور بس خیر
یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اب مجھے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے یہ ساری باتیں کیوں بتائی۔ میں نے جب چینل بنایا تھا، اپنے چینل کا نام ایکویریس لائف رکھا تھا، تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ میری اپنی لائف میں نے یہاں پہ شیئر کرنی ہے۔ پہلے مجھے دل کر رہا تھا کہ میں ایک ڈائری لکھوں اپنی لائف کا سارا قصہ۔ پھر میں نے کہا وہ تو مشکل ہے، ڈائری بھی تو نہیں ہے، لاؤں گی کہاں سے؟ پھر میں نے سوچا یوٹیوب چینل بناتے ہیں، یہاں پہ اپنی پوری لائف کی سٹوری سیٹ کروں گی اور کچھ حاصل بھی ہوگا، کوئی آئیڈیا بھی ملے گا۔ اگر میں غلط ہوں تو کوئی مجھے بتائے گا، ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ غلطیاں تو ہیں میری، اپنے حق پہ بولی نہیں، جس نے جیسا کہا وہی کیا، پھر بھی کیا ہوا؟ اچھا بننے کے لیے جس نے جیسا کہا وہی مانا، پھر بھی کیا ہوا؟ اچھا تو نہیں بن سکی، انہوں نے اور برا بنا دیا، بہت برا بنا دیا۔ کئی بار زندگی سے تنگ آ خود کو مار دینے کی کوشش کی، اتنی تنگ آ کر مجبور ہو جاتا ہے بندہ کہ دل کرتا ہے کہ ختم ہی کر دوں، جان چھڑوا دوں، بس کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ خیر میں نے غلط کیا، کئی بار کیا، جو بھی غلط کیا میں نے اللہ کو ناراض کیا، لیکن وہ لوگ جو لیڈیز خودکشی کرتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں کرتی، وہ بہت مجبور ہو کے کرتی ہیں، کیونکہ وہ بہت بہادر ہوتی ہیں، وہ بزدل نہیں ہوتی۔ وہ اتنی لڑائیاں کر کر کے اپنی زندگی سے پھر جا کے ہمت ہارتی ہیں۔ کبھی کبھی دعا کرتی ہوں اللہ مجھے صبر دے، اور جب ہمت ہار جاتی ہوں تو پھر تھوڑا رو بھی لیتی ہوں اللہ کے آگے کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے زندگی دو، مجھے حوصلہ دو، مجھے صبر دو، میں نے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، اگر میں نہ ہوئی تو ان کا کیا ہوگا؟ باپ تو تیسری شادی کر لے گا، بچے رل جائیں گے، ان کو کسی نے پڑھانا بھی نہیں ہے۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ ان کو کسی نے نہیں پڑھانا، کیونکہ ان کے مائنڈ میں ہے کہ ہم نے 10 پڑھا کے تو بچوں کی شادیاں کر دی تھی، تو جلدی شادی کرنی چاہیے۔ کیا فائدہ جلدی شادیاں کرنے کا؟ بس 10 پڑھا کے شادیاں کروائی ہیں، پھر دوبارہ بھی تو کروائی ہیں۔ بہتر ہے اچھی تعلیم کریں، اچھا سیکھیں اور کسی کی زندگی برباد نہ ہو۔ میرا تو خواب ہے میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلواؤں گی اور انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں گی، تاکہ کل وہ مجبور نہ ہو سکیں، میری طرح ذلیل نہ ہو سکیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بچوں کا نصیب میرے جیسا نہ ہو، ان کی زندگی خوشحال ہو، ان کو اچھے لوگ نصیب ہوں کہ گھر آؤ تو پاکٹ منی دوں گا۔ تو میں ریڈی ہو گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا گھر ویسے برباد نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے مجھے میرا حق دیا جائے تو میں آؤں گی، اور اپنے آپ کام کریں، اپنی ساری ذمہ داریاں اٹھائیں کہ آپ کے بھائیوں کا ایک پائی بھی نہ لگے، تو آپ کی امی تانے نہ دیں، پھر میں آؤں گی۔ لیکن انہوں نے کہا وہ کام تو آہستہ آہستہ ہوگا، میں باہر جاؤں گا، UK جاؤں گا، یہ وہ بلا بلا، لیکن ابھی کام کر رہا ہوں تو تمہیں پاکٹ منی مل جائے گی۔ لیکن گھر آنے کے بعد 2 دن دیکھا میں نے کوئی نہیں، نام ہی نہیں، 2 دن اور دیکھا پھر کوئی نہیں، نام ہی نہیں، کرتے کرتے ہفتہ گزرا، 1 ویک، تو میں نے بات کی تو وہ مکر گئے کہ میں نے گھر لانے کے لیے کہا تھا، گھر لا کے بھی عزت نہیں کرنی، بس ان کے برتن مانجو اور ان میں بھی ذلیل ہو جاؤ۔ کیوں میں برتن مانجنے کے لیے آئی ہوں کیا؟ میرے ساتھ پیٹ بھی ہے، میرے ساتھ بچے بھی ہیں، میری خواہشات بھی ہیں، ہر خواہشات کو پیچھے چھوڑ دو، میری ضرورتیں بھی ہیں، پھر کیوں اتنا مطلب ذلیل؟ پھر اس کے بعد انہوں نے اتنی لڑائی کی، اتنی لڑائی کی، 2 بندوں نے میرے ساتھ، میری ساس اور ہسبینڈ نے مجھے ڈائیورس دینے کی دھمکیاں بھی دی اور گھر سے نکالنے کا دوبارہ سے بولا۔ میرے پیرنٹس کو برا بھلا بھی کہا، ان کے بارے میں برا کہا کہ وہ چارپائی پہ بیٹھ گیا ہے تمہارا باپ۔ خیر یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، لیکن کوئی نہیں، اللہ ہے نا، وہ انصاف کرے گا۔ پھر میرے گھر والوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا سپورٹ کریں گے، تو تم اپنے گھر میں بس ٹھیک رہو اور کچھ نہیں، ہم کر دیں گے، تو جب تک ہے ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ شاید اسی کا نام زندگی ہے، مشکلیں ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، اگر وہ پیسے والا ہے کوئی تو اس کی اور ٹینشن ہے، کوئی پیسے والا نہیں ہے تو اس کی الگ ٹینشن ہے۔ خیر میرا ولاگ کافی لمبا ہو چکا ہے، ہم کل شیئر کریں گے، اور کل والے ولاگ میں انشاءاللہ، پہلے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں، لیکن اب جو ہے نا، پھر میں نے سوچا کہ اپنی لائف کی جو ہے نا کہانی شیئر کرتی ہوں شروع سے، تو پھر میں نے ابھی سینٹر سے سٹارٹ کی ہے، پیچھے والی اور آگے والی چلو ساتھ ساتھ میں ہوتا جائے گا۔ باقی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے گا، پلیز سپورٹ ضرور کریے گا اور لائک ضرور کریے گا، کمنٹس میں بتائیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔